अम्मा बाद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इत्तेहाद अहल सुन्नत वल जमात के हवाले से हम मुख्तलिफ शख्सियात को दावत देते हैं जो काफ़िला बातिल से काफ़िला हक़ की तरफ रुजू करते हैं, और हम उनका इंटरव्यू शाये करते हैं कि कौन से असबाब थे जिनकी वजह से आपने फ़िरक़ा अहल हदीस को कबूल किया, और वो कौन सी वजूह हैं जिनकी बिना पर आपने फ़िरक़ा अहल हदीस से तौबा करके अहल सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। इसी सिलसिले में आज हमने मोहतरम बुजुर्गों को तकलीफ दी है, तो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तफसील से फरमाएंगे। सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा कि अपना नाम और पता बता दें। मैं जी जिला कसूर का रैशी हूँ। जिला कसूर में गांव है रत्ती पिंडी, वहाँ एक मदरसा है, मदरसा काशफुल उलूम, वहाँ मैंने हिफ्ज़ किया। जज कौम से मेरा तल्लक है, जज बरादरी से। उस दौरान मैं पढ़ता था, हमारे हमसाये में एक मसला हदीस भी है, उनके उलमा वहां आते रहते थे तो मसाइल करते थे। कुरान हदीस के अलावा हम कोई बात नहीं करते। तो मैं पढ़ता रहा, हिफ्ज़ किया। मैंने हिफ्ज़ करने के बाद लाहौर में मैं दाखिल हुआ। मदरसा दारुल इस्लामिया कामरान ब्लॉक में है। मेरे उस्तादों में कारी इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब थे, कारी अहमद मियां थानवी। उनसे मैंने तजवीज़ पढ़ी। तजवीज़ पढ़ने के बाद मुझे तलाश थी कि मैं कोई मदरसे में पढ़ाऊं बच्चों को। तो मुझे सियालकोट में एक मदरसा है, जामिया इब्राहिमिया अहल हदीसों का, मौला इब्राहिम मीर सियालकोटी का मदरसा है। वहां मैं तकरीबन 1.5-2 साल पढ़ाता रहा हूं। वहां के एक शेख हदीस है, मौलवी मोहम्मद अली जहांबाज था। उनसे मेरे मिसाल में बात होती रहती थी। उसके बाद मैं तकरीबन 30 साल तक इन्हीं के मदारस में पढ़ता रहा हूं। मसलन लाहौर में जामिया कुतस है, चौक दालगरा में, जिसको कहते हैं मनाज़िर इस्लाम अब्दुल कादिर रोपड़ी, वो मेरे पीछे नमाज भी पढ़ता रहा है, और मैं वहां मुदर्रिस भी था और इमाम भी था। जड़ावाला में एक मदरसा है, मौला अब्दुल्ला सानी साहब, ये वो काफिला था, मौला अब्दुल्ला सानी साहब और मौला इब्राहिम मीर सियालकोटी और मौलवी मोहम्मद अली शाम और सनाउल्लाह मरसरी, मौलाना सनाउल्लाह मरसरी। उस वक्त ये जो होता ना मौलाना अब्दुल्ला सानी, ये सनाउल्लाह मरसरी के मदरसे में मुफ्ती था। उनके घर में 2 साल रहा हूं मैं, उनके घर में 2 साल रहा हूं मैं जड़ावाला में। इसी दौरान मेरा क्योंकि बुनियादी ज़हनी तौर पर मैं एक दरवेशी सिफ्त को, यानी कि जिक्र इलाही और दरवेशों को मैं ढूंढता था भी अल्लाह वाले लोग कहाँ हैं। तो मैं इनके रसायले वगैरह जैसे मुहद्दिस शरीफ अहल हदीस में अक्सर इनको मुताला करता था मैं। इस दौरान कुछ ऐसे मसाइल जो मुझे ऐसे मालूम हुआ कि इनके करने का हमें कहा जाता है करें, ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। और हम आए इस तरफ इसलिए थे कि कहते हैं अहल हदीस के 2 उसूल हैं, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। इसके अलावा तो हम बात ही नहीं करते। हमारे पास 2 ही उसूल हैं, कुरान और हदीस। मैंने कहा इससे बड़ी कोई बात नहीं है, हम यही चाहते हैं कुरान हदीस को माना जाए, इसके अलावा हम किसी बात। तो ये जो हनफी है ना जी, कहते हैं ये हनफी जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानते हैं, उनकी फिक्र को मानते हैं, हदीस कुरान के खिलाफ है, उनको 17 हदीसें याद है बस जी इमाम अबू हनीफा को, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। तो मैं इनके सारे बड़े गौर से पढ़ता था। तो हमारे जितने भी मुक्तदी थे ना अहल हदीसों के, वो इमाम के पीछे पढ़ते थे। जैसे इमाम कहता है सब हिस्म रब्बिकल आला, तो पीछे सब कहते थे, जैसे आमीन नहीं कहते ऊंची आवाज में, सब हिस्म रब्बिकल आला, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, आयतों के जवाब देते थे। अब हाल ही में मुहद्दिस में लिखा है कि ये तो बिदअत है, कि इसका सबूत नहीं कुरान हदीस में। हदीसों का ये अब्दुल रहमान मदनी का रसाला है, लाहौर मदरसा है, ये रोपड़ी खानदान से तक लगता है, अब्दुल रहमान मदनी, उनका रसाला है मुहद्दिस। उसमें लिखा है कि इसका कोई सबूत नहीं है। साथ ही एक और मैंने एक रसाला देखा, उसमें लिखा है जो ईद ऐन में नमाज ईद नहीं पढ़ते, ईद नमाज के पढ़ने के बाद दुआ नहीं मांगते, इसका कोई सबूत नहीं है। मैंने कहा ये बात तो अजीब है, ये तो रट लगे हुए थे औरतें ईदगाह में आए, औरतें ईदगाह में आए, दुआ में शामिल हो। जब दुआ ही नहीं है तो औरतों का आने का मकसद क्या है? तो हदीस ही नहीं है दुआ मांगने की, कोई हदीस नहीं दुआ मांगने की। उन्हीं के उलमा ने कहा कि हम तो 30 साल 32 साल से 50 साल से मांगते आए दुआ हर जगह पूरे पाकिस्तान में बरसगीर में, तो ये आपने कहा हदीस ही नहीं है। तो मेरे ज़हन में कुछ ऐसा खदशात से पैदा हुआ कि कल ये कहेंगे रफादारी नहीं है तो हम कर जाएंगे। ये 30 साल तक हमने आयतों के जवाब दिए हैं,
میں نے ان پر کیس بھی کرنا ہے. کیس اس لیے کرنا ہے کہ میں 30 سال میری زندگی برباد کی. اب کہتے ہیں حدیث نہیں ہے. تو یہ 30 سال میرے کس سال میں گزرے؟ نافرمانی میں گزرے. تو میں نے پھر ان سے کچھ ایسے باتیں کی کہ میں نے کہا حدیث پاک کرتے ہو تم. مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو قرآن پاک کے بعد مسلم اور بخاری ہے. کس نے کہا؟ رسول کریم نے کہا ہے. نبی پاک نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد بخاری مسلم کو ہی ماننا. کس حدیث میں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے. تم حدیث کو مانتے نہیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو حدیث نہ کہا جائے, نہ غیر مغلط کہا جائے. تقریر کرتے ہیں, میں سب کروں گا تقریر کرتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں. نبی پاک نے کہا نہ پڑھو. 3 دن پڑھی, 3 دن بعد پڑھی نہیں ہے. میں ایک بھابھی سے بات کی, میں نے کہا آپ تراویح کو پڑھتے ہیں, آپ تو حدیث ہیں. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے نہیں سی پڑھی. 3 دن تو بعد منع کیا کہ اور کسی فرض نہ ہو جان. میں کہ اس طریقے اکبر کو حدیث سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کیوں نہیں پڑھی تھی؟ رئیس صاحب کا خلاف رہی اس طریقے اکبر کی, تو انہوں نے کیوں تراویح 5 جماعت پڑھائی؟ ان کو حدیث سمجھ نہیں آئی, تم کو حدیث سمجھ آئی کہ فاروق اعظم نے شروع کیا ہے, تم تو تقریر کرتے ہو اور تراویح میں نہیں کرتے. ایک بات مانتے ہو, ایک بات کو کرتے ہو. پتہ فرون بباز کس پر مان لاتے ہو, کس پر انکار کر دیتے ہو. تو میں نے کہا یہ حدیث پاک کی بات کرتے ہو. تو اب حدیث سناتا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے کہ خطبہ جمعہ مختصر کرو اور نماز لمبی کرو. پورے پاکستان کے واقعوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ خطبہ لمبا کو پڑھتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے خطبہ لمبا پڑھو؟ دوسری بات یہ ہے, میں نے ان کے محدثوں کو دیکھا, مقرروں کو دیکھا, شیخ الحدیث کو دیکھا, ننگے سے پھر رہے. پوچھا کیوں؟ اچھا ننگے سے کون کہتا ہے ننگے سے نماز نہیں ہوتی؟ کون ڈٹائی سے کہتے ہیں, کون کہتا ہے ننگے سے نماز نہیں ہوتی؟ اس میں ایک حدیث میں ننگے سے پڑھی نہیں. اس پوری کتاب پڑھی میں نے. کہتے ایک کپڑے میں نے پاک میں نماز پڑھی. میں نے کہا ایک کپڑا میں دیتا ہوں, چادر مسٹر ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہوں, تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. سلوار بھی پہنتے ہو, کرتا بھی پہنتے ہو, واسطہ بھی پہنتے ہو علامہ صاحب, اور ننگے سے پڑھتے ہو نماز. یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث ایک کپڑے والی حدیث. جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ یہودیوں کی مخالفت کرو, وہ ٹوپی پہنے تو ٹوپی پگڑی پہنو, اور جو علماء دیوبند کا یہ وتیرہ ہے کہ پگڑی پہنتے ہیں, سنت کو مانتے ہیں. اور رفع دن سنت ہے, حضور نے زندگی پر رفع دن کی تھی. ایک حدیث بھی نہیں کہ نہ کرنی. میری تحقیق میں یہ آیا کہ حضور نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا رفع دن کرو. یہ سب فیل حدیثیں ہیں, ایک حدیث بھی کوئی نہیں ہے, اور نہ کرنے کی کوئی حدیث ہے. محدثین کا یہ وتیرہ ہے, ان کا کوئی اصول ہے. کوئی اور فیل حدیث جب متضاد ہو جائے تو کوئی عمل کریں گے, فیل کو چھوڑ دیں گے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں. ایک بھابی کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دن کی تھی, میں کس نے کہا ہے؟ صحابی کہتا ہے میں در قول صحابہ حجت نیست, در قول صحابہ حجت نیست. تم تو کہتا ہے صحابی کے قول حجت نہیں ہے, تو یہ صحابی روایت کر رہا ہے. حضور فرمایا نبی پاک نے میرے عمر ایک میرے ابوبکر رفع دن کرنا. کہاں لکھا ہے؟ حدیث ایک دکھاؤ. رفع دن کرنے کی ایک حدیث دکھا دو, کرنے کی ایک. حضور نے فرمایا کرو, حکم کیا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہاں لکھا ہے؟ اور نہ کرنے کی میں دکھاتا ہوں. فرمایا میں ثابت نماز پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ جیسے گھوڑے کرتے ہیں. کہتے ہیں جی گھوڑے نہیں کرتے, نہیں میں گھوڑے پر سوار تھا, ٹانگے پر. یقین سے بات کرتا ہوں, میرے پاس ایک حدیث تھا. کہتا عاشق صاحب تجھے رفع دن چھڑ دیتی ہے, یہ عجیب گل کی تھی. میں یار رفع دن چھڑ دیتی ہے, میں 30 سال کی تھی, 30 سال کی تھی, قیامت کا دن ہویا, رب پوچھے گا عاشق تو رفع دن کی ہے, میں جی کی 30 سال. اور چھڑی کہوں میں حدیث پڑھ لی مسلم شریف دی کہ سرکار نے فرمایا صحابہ تم کو دیکھ رہا ہوں میں, تم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے گھوڑے اٹھاتے ہیں. تو میں قیامت مطلب کو میں نے چھوڑ دی. تو کہنے کا ابھی کہنا تھا جی گھوڑا تھا یہ کرتے ہیں, نہیں کرتے. میں نے کہا کوشوان موجود ہے, اس سے پوچھ لیتے ہیں. اسی دوران اللہ ہوا ہے گھوڑے نے ایسے کیا. وہ گھوڑے کوشوان کا نام حضرت اسماعیل ہے, اور قوم کا ہے, ہمارے قوم کا ہے. میں نے دیکھ لی تم کا تو یقین کرتا ہے, اتنا انکار کرتے ہو حدیث کا ڈٹائی کے ساتھ. اور ضد ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت سے, ضد ہے لنگر سے نماز پڑھیں گے. میں تو سامنے ظہیر کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں, خدا کے لیے نماز لنگر سے نہیں پڑھتے ہو, خدا کا خوف کرو. حضور سے کیا دعوت ہے؟ حضور سے دعوت ہے لنگر سے نماز. حضور نے ایک بھی نہیں پڑھی, سنت رسول ہے. صحابہ سب گرمی میں لنگر سے نہیں پڑھتے تھے. آپ کو جنگ کے حالت میں دیکھا گیا, سر میں کپڑا تھا, اور فتح مکہ کے موقع دیکھا گیا کپڑا تھا, جمعہ پڑھا رہے ہیں کپڑا تھا, دوپہر کو دیکھا گیا کپڑا تھا. چلے بھی نہیں ہے اور نمازی
آپ کو ضد ہے, کپڑا پھینک دیتے ہو سامنے. کیوں؟ یہ دیوبند ضد نہیں ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کے حضور حدیث سے مقابلہ کرتے ہیں. میں نے ایک سوال کیا کہ تم کہتے ہو بخاری بخاری بخاری, مجھے ایک حدیث دکھا دو. امام بخاری کی تقریر تو کرتے ہو, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تقریر نہیں کرتے, وہ تابعی ہیں, اور یہ 300 سال بعد کتاب لکھتے ہیں. امام بخاری کو ہم بھی مانتے ہیں. حضور پاک کی ایک حدیث ہو کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ میرے بعد امام بخاری آئے گا, اس کی کتاب کو صحیح ماننا, قرآن کے بعد اس کا مقام ہے. تم اللہ کے نبی کی بات کو ثابت کر دو کہ کہاں لکھا ہے کہ اس کے امام بخاری کی بات کو ماننا, یہ تم ثابت نہیں کر سکتے. اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ جو بندی حدیثوں نہیں مانتے, یہ قرآن نہیں مانتے. خدا کی قسم میں نے مرنا ہے, میں نے مرنا ہے, اللہ قبر میں جانا ہے, آپ نے مجھے نہیں بچانا. میں آج جھوٹ بولوں گا نا تو مجھے آپ نے نہیں بچانا, مجھے میں خود جواب دینا ہے. جب تک میں 30 سال غیر مقلد رہا ہوں, حدیث کرتا رہا تھا, میں حدیث کا نام صحیح نہیں جاتا ہمیں, تو اس وقت تک مجھے قرآن یاد نہیں ہوا. کیوں نہیں یاد ہوا؟ میرے پاس کتاب ہے. اس وقت تک مجھے قرآن یاد نہیں ہوا. جب سے میں نے توبہ کی ہے, میں دعوے سے بات کرتا ہوں, پورے پاکستان کے غیر مقلد قاریوں کو دعویٰ کرتا ہوں, میں دعوت دیتا ہوں مجھ سے قرآن پڑھ لیں یاد میں. یہ کتاب ہے, یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کہتا ہے معین الحفاظ المعروف مشابہات القرآن معلومات قرآنی, تالیف استاد القراء والمجودین الشیخ القاری المقری محمد ادریس عاصم فاضل مدینہ یونیورسٹی. یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ اس طرح کی کتاب اس سے پہلے شائع نہیں ہوئی. یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے, یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے. یہ لکھتا ہے میں نے اس کتاب سے تقریباً زیادہ نہیں تو 100 کے قریب غلطیاں نکالی ہیں. اتنی بڑی کتابیں نہیں ہیں, اس کے مشابہ میں نے غلط کیے ہیں. یہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ 5 دفعہ ہے, میں کہتا 6 دفعہ ہے. یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا 87 مرتبہ ہے, ایک اب 90 مرتبہ ہے. کہتا ہے یا ایھا النبی 11 مرتبہ ہے, میں 13 مرتبہ ہے. کہتا ہے یا ایھا الناس 17 مرتبہ ہے, مگر 20 مرتبہ ہے. کہتا ہے کلوا واشربوا 2 مرتبہ ہے, میں 3 مرتبہ ہے. ایسے میں نے اس کی 100 غلطیاں نکالی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں فریدریس کو کہ اس کی پوری جماعت کے وابقاریوں کو کہ مجھ سے مقابلہ کرے جہاں مرضی. کیوں مجھے یاد نہیں ہوا قرآن؟ یہ بات آپ کو بتاتا ہوں, مجھے قرآن یاد کیوں نہیں ہوا اس دوران کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کہتا ہے, اللہ فرما رہا ہے, شعرا فرما رہے ہیں کہ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے سنو اس کو. تو ہم ابھی سنتے نہیں تھے, ہم پیچھے پڑھتے تھے, اللہ کا انکار کرتے تھے, اللہ کے قرآن کا انکار کرتے تو کہتے تھے یہ آیت کافر واسطے ہے, یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے. اور 7 آیتیں ہیں قرآن پاک میں لعلکم ترحمون, سب مومنوں کے لیے ہیں, ایک بھی کافروں کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے یہ گستاخی قرآن ہے. قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کو سننا چاہیے, فرض ہے. تو ہم فرض کے تارک تھے, ہم گستاخ رسول تھے, گستاخ قرآن تھے, اس لیے ہم قرآن یاد نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے علماء دیوبند کو قرآن یاد ہے, یہ قرآن کے حافظ پکے ہیں. کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں, نبی کے فرمان کو مانتے ہیں, حدیث کی بات کرتے ہیں لیکن حدیث پر عمل نہیں کرتے. اگر کچھ بات کرنا چاہیں. یہ جو آپ نے اہل سنت والجماعت کے موقف کو تسلیم کیا اور غیر مقلدین کی توبہ کی, اس کی یہ وجوہات بھی تھی, اور ان کا اثر یہ پڑا کہ آپ کو قرآن کریم کی یاد میں یقین سے کہتا ہوں جی. تو جب آپ نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو قرآن کریم ہوا, کیونکہ قرآن حق ہے. کون سا آدمی کو قرآن نہیں آ سکتا؟ سچا کون سا؟ اللہ پاک قد جاءکم من اللہ نور ہے یہ قرآن, اور نور اس کو آئے گا جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا چاہتا ہے. اور غیر مقلدین نے جو یہ کتاب لکھی تو آپ کو اس پہ بھی اشکالات ہیں کہ بہت سی باتیں اس میں غلط لکھی گئی. یہ کتاب میں نے چیلنج کیا, اس کے قاری عبدالودود عاصم صاحب ہیں, قاری عبدالودود عاصم صاحب, یہ قادسیہ میں تراویح پڑھاتے ہیں. پھر کوئی امام کعبہ نے سدیس ثانی کہا ہے. اب جامعہ اسلامیہ میں آئے تھے کل سدیس, اس وقت انہوں نے خطاب دیا تھا. سدیس اس سے میری بات ہوئی ہے عبدالودود عاصم صاحب سے بھی, آپ کے استاد نے, آپ تو کہتے ہیں عالم اسلام کا بہت بڑا قاری ہے, تو میں نے کہا یہ کتاب سے غلط لکھی ہے. قرآن کی آیتوں کو کم بتاتا ہے, زیادہ ہوتی ہیں, زیادہ کہتا ہے کم ہوتی ہیں. تو کیا ہے, کیوں ایسا کیا ہے؟ اس کو قرآن فہمی کا علم نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں ہے, تو حدیث کو تو سمجھنا اور مشکل ہے. یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر علم نہیں ہے؟ اچھا, غیر مقلدین کی جو عوام ہے
علماء تو قرآن حدیث کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں، چاہے وہ دعویٰ بلا دلیل ہے یا عمل ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی عوام کیسے عمل کرتی ہے؟ یہ ضد ہے جی، یہ ان کی ضد ہے دیوبندیوں سے. میں تو کہتا ہوں تقلید کرتے ہیں، تقلید بتاتا ہوں کرتے ہیں. میں 10,000 عالم اکٹھے کر لے آپ 10,000 غیر مقلد، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک لفظ ذالک کس نے کہا ہے؟ یہ ذال ہے. امام بخاری نے کہا ہے، امام مسلم نے کہا ہے، امام ترمذی نے کہا ہے، صاحب مشکات نے کہا ہے. کس نے کہا یہ ذال ہے؟ میں اس کو نون مانتا ہوں، میں اس کو ذال نہیں کہتا. تم کیسے کہو گے ذال ہے؟ یہ کہتے ہیں میں قرآن سے بتاؤ کہاں ہے ذال. نہیں بتا سکتے. کہاں لکھا ہے حدیث پاک نے یہ ذال ہے؟ نقشہ بنا ہوا ہے. یہ کس کا ہے؟ اجماع امت ہے، یہ فقہ ہے. امت نے اس کو ذال کہا ہے. تم فقہ کو مانتے ہو، اجماع امت کو مانتے ہو، پھر بھی کہتے ہو ہم غیر مقلد ہیں. یہ کیسے تقلید ہے؟ یہ قرآن کو قرآن میں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ یہ حجاج بن یوسف نے زبردست لگائے ہیں، کہتے بدعت ہے. یہ کیوں نہیں کہتے یہ بدعت ہے؟ ان کو تراویح نہیں پڑھنا چاہیے، کہتے یہ بدعت ہے اور تم نے جاری کیا اس کو. نہیں پاگل صحابہ نے صدیق اکبر کے دور میں نہیں پڑھی گئی، تم کیوں پڑھتے اس کو؟ آپ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اما عائشہ کے بھی منکر ہے. کیسے بتاؤں آپ کو؟ اما عائشہ کے منکر ہے. کہتے ہیں کہ اما عائشہ سے روایت ہے کہ آپ کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ سرکار کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہا آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. 11 رکعتیں، اور تم 11 رکعتیں حدیث بیان کرتے ہو اما عائشہ کی 8 پڑھنے کی وجہ سے، 8 پڑھی جائے وہ حدیث بیان کرتے ہو. سارا سال ایک وتر پڑھتے ہو، سارا سال ایک وتر پڑھتے ہو، حدیث پڑھتے ہو اما عائشہ کی 11 رکعت والی، 8 نفل اور 3 وتر. وہ پڑھتے عمل نہیں کرتے، منکر حدیث ہو تم. میں کیا کرتا ہوں؟ یہ منکر حدیث ہے، غیر مقلد نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے. وہ کہاں لکھا ہے اہل حدیث نام رکھو؟ قرآن کہتا ہے مسلمین رکھو نام. وہ سماکم المسلمین نہیں لکھا، اور اس لیے تمہارے سے ایک فرقہ نکلا ہے وہ مسلمین بن گیا. کہتا ہے حدیث لفظ نہیں کہیں لکھا، کہتا ہے وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تم واپی کہاں سے آ گئے؟ تو یہ 100 سال سے پہلے انگریز کو درخواست دی گئی تھی کہ ہمیں یہ نامزد کیا جائے. کہتے سارے امام اہل حدیث تھے، وہ محدثین تھے، وہ حدیثیں لکھنے والے تھے. فرقہ اہل حدیث جماعت اہل حدیث نہیں تھی پہلے. یہ سب تسلیم کرتے ہیں جماعت کا اگر ہے تھی درخواست دینے کا مقصد کیا؟ دیوبندی کوئی بات نہیں ہے، دیوبندی کوئی بات نہیں ہے. واللہ میں نے مرنا ہے، اب مر جاؤں کل مر جاؤں، مجھے امام ابو حنیفہ نہیں چھڑانا. وہاں آپ نہیں چھڑانا مجھے. امام ابو حنیفہ قرآن کے قریب تر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ تو قرآن کے قریب تر ہیں. کیسے قریب تر ہیں؟ دلیل دیتا ہوں میں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ قرآن کے قریب ہے، امام ابو حنیفہ ہے. آمین کی باری آتی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. قرآن کے قریب تر ہیں. دعا آستہ مانگو. قریب ہے کہ نہیں؟ قریب. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ذکر کم کرتے ہیں. میں نے عجیب بات دیکھی آپ کو بتاؤں. یہ بونگا بلوچا مدرسہ ہے، بونگا بلوچا میں. وہاں 1 سال پہلے 15 مئی 2008 کو 15 مئی دلیل بتاتا ہوں آپ کو. 15 مئی 2008 کو 15 مئی 2008 کو وہاں اس کی اجتماع ہوا ہے آل پاکستان قرہ کانفرنس. اس میں قاری یحییٰ رسول لگری، قاری عزیر صاحب، قاری ابراہیم میر محمدی اور قاری ادریس آصف صاحب، یہ سب قاری گئے تھے. انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی، میں بھی گیا وہاں. انہیں کچھ کہنا تھا آپ بھی کچھ بیان کریں مشابہات کے بارے میں. پھر انہوں نے کہا شاید اس کتاب کے بارے میں کچھ کہہ دے، مجھے ٹائم نہیں ملا. وہاں کیا ہوا آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں میں. 15 مئی کو زور کا ٹائم کیا ہے؟ 15 مئی کو زور کا ٹائم کیا ہے؟ 2-2:30 بجے نماز پڑھتے ہیں عام تقریباً. اللہ حاضر ہے کہ 2:30 بجے جماعت زور کی ہوئی بونگا بلوچا میں. 2:30 بجے زور کی جماعت ہوئی تو امام نے 2 رکعت پڑھی. ساتھ ہی اور رکعت کھڑی ہوگی، ایک جماعت اور کھڑی ہو گئی. مجھے کہا یہ بھی نماز پڑھ لیں. میں نے کہا کون سی نماز؟ عصر کی پڑھ لیں. 2:35 پر عصر کی نماز سے کھڑی ہو گئی. نہ بادل ہے نہ
می برساتا ہے، اندھیری ہے، دھوپ سخت گرمی ہے، یعنی جیسے کلر پہ جائے گا، جیسا کلر پہ جائے گا. تو یہ دین اپنے باپ کا نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. امام ابو حنیفہ کا مطلب قرآن کا خریدار ہے. یہ کسی بار پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے خلاف ہے. آپ حضرت قاری صاحب غیر مقلدین کے نام کوئی اہم پیغام دینا چاہیں؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے حدیث کا انکار نہ کریں. ننگے سے نماز نہ پڑھیں، نہیں ہوتی تو کہتے کون کہتا ہوتی، مگر ہوتی نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، آدم کے خلاف ہے. کیوں؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی. لباس سے نماز پڑھو. ایک نماز ایک کپڑے میں شلوار پہنتے ہو، واسکٹ پہنتے ہو، اوپر سے قمیض پہنتے ہو، ایک کپڑا کیسے ہو گیا؟ دوسرا پیغام میرا یہ ہے، ان کو پورے پاکستان کے اہل حدیثوں کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ لقمان حکیم نے کہا تھا کہ اپنی آواز کو آستہ رکھیں. ان کی مساجد میں اتنے اسپیکر بڑے ہوتے ہیں کہ پریشان کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں پتہ کیا ہوتا ہے، صبح نماز کھڑی ہوتی ہے دیوبندیوں کی مسجد میں، تو ان کا خطیب ہے، وہ کہتا ہے، اس کا نام محمد یعقوب ہے، اس کی بات سناؤں آپ کو میں اور ٹائم ہو تو. سب سے بڑا دھچکا مجھے یہاں لگا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد محمدی تھی، مسجد محمدی اہل حدیث. وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ مسجد میں بنا دوں؟ تو یعقوب صاحب نے کہا کہ ہاں جی بنوا دو. کہتا ہے یار محمدی کا نام جو ہے نا، یہ پتھر اس کو نیچے کرا دو. یہ بات میں سے کرتا ہوں، سارا گاؤں گواہی دے گا اس بات کی. 10 سال کے بعد یہ انہوں نے کیا کیا، پتھر اتار دیا اور حاجی علی محمد کا پتھر لگا دیا. وہ حاجی صاحب کراچی چلے گئے، آئے نہیں. سال بعد پھر لگا دیا محمدی مسجد الحدیث. پھر کویت والوں سے رابطہ کیا، حاجی مسجد بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ محمدی کو اتارنا پڑے گا. انہوں نے پھر اتارا محمدی مسجد کو، لفظ محمدی اتار دیا، محمد کے نام کو نیچے اتار دیا، وہاں عبداللہ بن رواح لکھ دیا. وہ مسجد بنی اور سارے گاؤں گواہ ہے. وہاں افتتاح ہوا کہ عبداللہ بن رواح مسجد کا افتتاح، وہاں ویڈیو کیسٹ پڑی، علماء نے تقاریر کی، وہ اشتہار بھی تھا میرے پاس، اب نہیں کہیں گئے ہو گئے، بڑا سارا گاؤں ہوا اس چیز کا. عبداللہ بن رواح کی مسجد کا افتتاح ہوا. میں نے کہا غازی علم الدین شہید ایک گستاخ رسول خدا کر سکتا ہے، تو عاشق کا تجھے غیرت نہیں آتی کہ یہ مسجد کا نام ہٹا رہا ہے محمدی کا؟ تو ان کو سمجھاؤ. میں نے اس کو باواز بلند احتجاج کیا. میں نے کہا اس کو لگاؤ، تم گستاخ رسول ہو. انہوں نے اس خوف سے لگایا، شوق سے نہیں. اب شوق سے لگاتے تو پہلے بتاتے ہی نا، یعنی کہ پیسے لے کر محمد کا نام ڈال دیا. یہ کہاں کا عشق رسول ہے، کہاں کا اللہ کے رسول مانتے ہیں؟ یہ بات صحیح پکی بات ہے. تو یہ میں کو یہ اہل حدیثوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے قرآن کو مانیں، قرآن کے احکام پر عمل کریں اور اپنے اسپیکروں کو ان کی آواز کم کر دیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. تو نماز میں بھی پڑھتے ہو، ان اسپیکر لگاتے ہو، اور لقمان حکیم نے کہا تھا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آستہ رکھو. قرآن کا خلاف ہے، تم اسپیکر لگاؤ ہی نا. کیوں لگاتے ہو؟ کہاں لکھا ہے اس میں؟ میں نے کہا بابی سے پوچھا میں کہ یہ دعا کیوں نہیں مانگتے آپ جنازے کے بعد، کیوں دعا مانگتے؟ کہتا ہے حدیث سے نہیں دیکھا. میں کہا حدیث میں نہیں دیکھا، وہ مدعا بڑھ گیا ہے، اس کو ضرورت ہے دعا کی، تڑپ رہا ہے، کوئی دعا بھیجے. تم کہتے ہیں یہ حدیث سے نہیں آیا. کہتے ہم بالکل ادبی پاک کی بات مانے کہ ہم تو نہیں مانگتے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ، بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ صبح کی نماز فجر پڑھے جائے تو درس قرآن دو، کس حدیث میں لکھا ہے؟ عشاء کے بعد جلسے کرو اور مولانا منظور کو بلایا جائے. شیر پنجاب شیر پاکستان آ رہا ہے، مولانا منظور صاحب آ رہے ہیں، جلسہ اور عشاء کے بعد کہاں لکھا ہے جلسے کرو؟ لکھا ہے حدیث میں؟ حدیث میں آتا ہے عشاء کے بعد سو جاؤ. تم جلسے کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ مسجد میں نعرے لگاتے ہو، نعرہ تکبیر، فلاں مولوی زندہ باد، کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ سارے کہاں سے؟ حضرت آپ اہل سنت والجماعت کے نام کوئی اہم پیغام مبارک؟ یہ پیغام میرا ہے کہ میں سمجھتا تھا پہلے کہ دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو جنتی ہے، اور یہ کہتے تھے تو مبارک ہو ابھیو تو جنتی جی، یہ بھی کہتے ہیں ان کے علماء. آتے شیر میں بیٹھتے ہیں ابھیو تو مبارک ہو تو جنتی جی. اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان اور کافر کی جنگ ہم سنتے تھے ہے، مسلمان اور کافر کی جنگ ہے. خدا کی قسم آج مجھے عمل سے ثابت ہوا ہے کہ جنگ دیوبندی کی اور کافر کی ہے.
तालिबान को, पूरी दुनिया के मुसलमान तालिबान को अमेरिका, बरतानिया, काफिर मारने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो? देवबंदी है। पाकिस्तान में जब मसाजिद गिराने का वक्त आता है, मदरसे गिराने का वक्त आता है, उनको गिराया जाता है, जलाया जाता है और अफसर जैसे अजीम मदारस को राख कर दिया जाता है, वो देवबंदी है। तहफ़्ज़ुल रिसालत का टाइम आता है तो देवबंदी आगे होते हैं। सुबह साहबा का टाइम आता है, देवबंदी आगे होते हैं। जेल में जाना पड़ता तो ही जाते हैं। तो ये तो लोग अतीउल्लाह की रसूल नारा लगाने वाले घर में बैठ जाते हैं। तो दावे में हक दावा करते हैं, अमल नहीं है। कबूर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तो मैं उलमाए देवबंद को मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि वल्लाह आपकी जमात, और सबसे बड़ा आपकी जमात में एक इतना बड़ा ग्रोह है जो ऐन कुरान को मान रहा है। और क्या है वो? निकल जाओ अल्लाह के लिए और अपने घर बार छोड़ दो। तअमुरून बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से रोको। उकरों में रुपए लगाते हैं जेब से राय बिनने वाले। इससे बड़ी जमात क्या हो सकती? हक की एक जमात तुम्हें होगी जो हक पर कायम रहेगी, वो उलमा देवबंद की जमात है। ये किसी उलमा मुकर्रिरीन के शोबे से, मुनाज़रीन के शोबे से, मुबल्लिगीन के शोबे से और मदारिस के शोबे हों या तबलीग रायबन के शोबे हों या तालिबान के शोबे हों, ये सब अल्लाह के एक जमातें हैं जो अल्लाह के दिन की खातिर काम कर रही हैं। हज़रत क़ारी साहब, आपका क्या अज़म है? आप किस हवाले से अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पे अमल करते हुए आप उसकी खिदमत करना चाहते हैं? मैं खिदमत ये करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब रिटायरमेंट हूँ, मैं सरकारी मुलाजमत हूँ, मैं रिटायर हो जाऊँ तो मैं सिर्फ अल्लाह के नाम पर पाकिस्तान के पूरे मदारिस में मैं हुफ़ाज़ कराम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि कुरान याद क्यों नहीं होता। इसके मुतल्लिक़ मैं हर मदरसे में जाकर एक घंटा ये अल्लाह के लिए टाइम देना चाहता हूँ कि उनको बताऊँ मुतशाबिहात क्या शय है और कुरान क्यों बोलता है पढ़ते पढ़ते, इसकी क्या वजह है। इसके बारे में मैं उनको इस काम में जिंदगी सर्व करना चाहता हूँ। जैसा कि आप हज़रात ने क़ारी साहब की गुफ्तगू सुनी कि क़ारी साहब ने फरमाया कि कुरान और हदीस के दावे पर हमें दावत दी गई और हमने गैर मुक़ल्लिदीन की दावत को कबूल किया। और यानी बहुत से साल क़ारी साहब गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े 30 साल तक बड़े बड़े उलमा के इमाम भी रहे। और उनमें रहने के बाद क़ारी साहब ने तज्जिया ये किया कि गैर मुक़ल्लिद का दावा कुरान का है लेकिन कुरान उसके साथ नहीं है, दावा हदीस का है लेकिन हदीस उसके साथ नहीं है। यानी दावा कुछ है और अमल उसके खिलाफ है। और फिर गैर मुक़ल्लिदीन 30 साल एक मसला, फिर 10 साल और मसला, फिर 30 साल और मसला। अगर हक होता तो एक होता, आए दिन बदलता ना। और फिर तीसरी बात कि क़ारी साहब ने फरमाया कि जब गैर मुक़ल्लिद हुए तो अदब रुखसत हुआ, जब अदब रुखसत हुआ तो इल्म रुखसत हुआ, जब इल्म रुखसत हुआ तो बुनियादी तौर पे कुरान करीम भी भूल गया। यानी गैर मुक़ल्लिदियत की इतनी बड़ी बदबख्ती और नहूसत है कि जब आदमी गैर मुक़ल्लिदियत को कबूल करता है तो कुरान से भी महरूम, सुन्नत से भी महरूम, अकाबर के अदब व एहतराम से भी महरूम। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अहले सुन्नत वल जमात मसलक हक को दुनिया में फैलाने की और इसके तहफ़्फ़ुज़ की तौफीक अता फरमाए।